बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 अगस्त है और दिन है जुमेरात का। इमरान खान साहब की 9 मई के तमाम पेंडिंग केसेस में ज़मानतें मंजूर हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा फ़ैसला सुना दिया है और ये बड़ा फ़ैसला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें आपके सामने रखता हूँ, कुछ अहम पॉइंट्स भी आपके साथ शेयर करूँगा। पहली चीज़ तो ये है कि आज ये साबित हुआ कि इमरान खान साहब को 8 केसेस में, 9 मई के जिन 8 केसेस में पिछले 2 साल से गिरफ्तार रखा गया वो गलत था। इमरान खान बेगुनाह है, नाहक कैद है। क्यों? क्योंकि आज कोर कमांडर हाउस पर हमले के केस में इमरान खान के खिलाफ साजिश का कोई ठोस सबूत प्रोसिक्यूशन पेश करने में नाकाम हो गई है। ये इसीलिए भाग रहे थे, इसीलिए आपने कल देखा कि बताया गया कि जो प्रोसिक्यूटर हैं वो बीमार हो गए हैं, उनका पेट ख़राब हो गया है, उनको हैज़ा हो गया है, उनको मोशन लग गए हैं और उनकी हालत बहुत ख़राब है। और बताया गया था कि एक हफ़्ता तो अस्पताल से आ भी नहीं सकते, लेकिन आज वो आ गए हैं। वजह कुछ इतलात हैं कि कल मैसेज दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि हुकूमत को कि ये जो आपके प्रोसिक्यूटर नहीं आए तो आज उनको हर सूरत में पेश करें, क्योंकि पता सबको था कि वो ड्रामा था कल और तारीख लेने की और मज़ीद इमरान खान को इन केसेस में नाहक कैद रखने का एक वारदात थी। तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कल ये मैसेज इतलात हैं, ज़रा ये दावा करते हैं कि दिया गया कि हमें जो गालियाँ पड़ रही हैं, जो तमाशा लगा हुआ है हमारा, वो आपकी वजह से है। आज अपने प्रोसिक्यूटर को कहें कि हर सूरत में पेश हो। तो प्रोसिक्यूटर आज पहले से ज़्यादा माशाल्लाह जुल्फ़िकार अब्बास नकवी साहब पहले से ज़्यादा शाश बिशाश, बिल्कुल एकदम फिट। कहीं से नहीं लगता था कि वो पिछले कुछ 6 माह में भी बीमार हुए। अल्लाह ताला किसी को बीमार ना करे, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे और लंबी ज़िंदगी दे। लेकिन ये बात आज साबित हो गई है कि कल झूठ बोला गया था कि वो हॉस्पिटलाइज हैं और वो एक हफ्ता हॉस्पिटल से नहीं आ सकते। ये है मरियम नवाज की प्रोसिक्यूशन टीम की हकीकत, ये है मरियम नवाज की हुकूमत का प्रोपेगेंडा, ये है मरियम नवाज की हुकूमत का बयानिया, ये है शरीफ खानदान का बयानिया। करोड़ों रुपए की फीस से जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर इंगेज किया गया था और उसकी सर्विसेज ली गई थी, वो इमरान खान के खिलाफ 9 मई का कोई एक ऐसा सबूत, एक सबूत नहीं पेश कर सका जिसकी बुनियाद पर इमरान खान की जमानतें जो हैं वो मुस्तरद हों। ये आज साबित हो गया है कि 9 मई के इन 8 केसेस में इमरान खान को जो 2 साल से नाहक कैद रखा हुआ है वो गलत है। देखें, हमारा दीन, हमारी शरीयत ये कहती है कि 99 गुनहगार अगर रिहा होते हैं तो हो जाएं, लेकिन एक बेगुनाह जो है वो फांसी ना लगे। ये है सूरत हाल। यानी किसी को सजा देने के मामले में, किसी को सजा देने के मामले में हमारा दीन, हमारी शरीयत और इसी तरह से आइन और कानून इतने सख्त हैं कि किसी का एक दिन का भी किसी को नाहक कैद ना रखा जाए। क्यों? जब आप किसी को कैद करते हैं किसी केस में और वो केस उसके ऊपर झूठा हो तो कहा जाता है कि उसकी एक दिन की वो जिंदगी उसको कौन लौटाएगा? एक दिन जो आपने उसके इंसानी बुनियादी हकूक लिए उसको कौन लौटाएगा? उसकी लायबिलिटी जो आपने उससे ले ली वो उसको उसके वो आज़ादी उसको कौन लौटाएगा? और हालात यहाँ पर ये हैं कि 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं इमरान खान को नाहक कैद रखे हुए, बुशरा बीबी को नाहक कैद रखे हुए। जो इस वक्त इतलात आ रही हैं वो बहुत ही खौफनाक हैं, जो आपके सामने तफसीलात आई हैं वो बहुत कम हैं। बुशरा बीबी साहिबा को बहुत ज़्यादा अजियत दी जा रही है, बहुत तकलीफ दी जा रही है और इमरान खान साहब को बहुत मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा को तोड़ने की भरपूर कोशिश की जा रही है और उनको बहुत अजियत दी जा रही है, उनको बहुत तकलीफ दी जा रही है। इमरान खान ने भी पहले बताया है कि इमरान खान को भी वजू का पानी तक जो है वो गंदा पानी दिया जाता है। बुशरा बीबी भी अब ये बताती हैं कि उनको जो है वो गंदा पानी दिया जाता है वजू के लिए और नहाने के लिए, और सारे काम बुशरा बीबी को अपने खुद करने पड़ते हैं, कपड़े उनको खुद धोने पड़ते हैं, नाश्ता उनको खुद बनाना पड़ता है। उनसे जो एक उनको वो जो साबिक वज़ीर आज़म की एहलिया के तौर पर उनको जो वहाँ पे सहूलियात मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। कुलभूषण यादव के भी हकूक हैं, लेकिन जेल में अगर किसी के हकूक नहीं हैं तो वो इमरान खान है और वो बुशरा बीबी हैं। और बुशरा बीबी इमरान खान की ताकत बनी है, कमज़ोरी नहीं बनी। उन्होंने अपने आप को तमाम तर बर्बरियत के बावजूद इस्तकामत के साथ वो डटी हुई हैं और वो पीछे नहीं हट रही। तो आज आप मुझे बताएं, अब सबसे पहला सवाल तो ये है कि वो जो जस्टिस शहबाज रिजवी है, वो जो तारिक बाजवा है, वो जो आलिया नीलम है जिसने इस बेंच के सामने इमरान खान का केस भेजा था, क्या उनके खिलाफ भी कोई प्रोसीडिंग होगी? क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? जब साबित हो गया है कि जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक ज़िया बाजवा ने झूठा फैसला दिया, गैर कानूनी फैसला दिया, गलत फैसला दिया, इमरान खान के खिलाफ गलत फैसला था, इमरान खान की जमानतें मुस्तरद नहीं हो सकती थी, लेकिन उन्होंने की। और नीचे जो भी जज है, देखना होगा कि इन केसेस में किसने, अरशद जावेद ने मुस्तरद की थी या मंजर अली गिल, क्या उन जजों के खिलाफ भी कोई कार्रवाइयां होंगी? सुप्रीम कोर्ट में 3 केसेस आए हैं साजिश के और उन तीनों में सुप्रीम कोर्ट ने जमानतें दी हैं। एक में एजाज चौधरी साहब को, एक में शेख इम्तियाज साहब को और एक में हाफिज फरहद को, इन तीनों को। और आज इमरान खान साहब को भी जमानत जो है वो मिल गई है। यानी इसका मतलब यह है
کہ کوئی ایسا ٹھوس ثبوت نہیں پیش کر سکی حکومتی پروسیکیوشن ٹیم. اور اب آپ مجھے بتائیں جن لاہور ہائی کورٹ کے ججز نے یہ فیصلے دیے ہیں, ضمانتیں مسترد کی ہیں, کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی کہ کیسے آپ نے ان کی ضمانتیں مسترد کی تھی؟ آج عمران خان سرخرو ہوا ہے, آج ایک بات ثابت ہوئی ہے کہ عمران خان ناحق قید ہے. اور اب بڑا اچھا ٹویٹ کیا سمینا پاشا صاحبہ نے کہ اس وقت عمران خان اور بشرا بی بی صرف ایک کیس میں گرفتار ہیں, اور وہ ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر آپ نے جو یونیورسٹی بنائی وہ آپ کا جرم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھانے کے لیے جو یونیورسٹی بنائی ہے اس یونیورسٹی کے جرم میں عمران خان اور بشرا بی بی ناحق قید ہیں. عمران خان کی 9 مئی کے تمام کیسوں میں 8 کیسوں میں بشمول کور کمانڈر ہاؤس المعروف جناح ہاؤس اس میں حملے کے کیس میں بھی عمران خان صاحب کی ضمانتیں ہو گئی ہیں. اور اس میں آپ کو ابھی پوائنٹس بتا دوں, آپ حیران رہ جائیں گے جو کچھ آج عدالت میں انکشافات ہوئے. اور اب عمران خان صاحب صرف القادر کیس میں اریسٹ ہیں. القادر کیس جسٹس ڈوگر نہیں لگا رہا, اور تحریک انصاف نے اب ہائی کورٹ جانا ہی چھوڑ دیا ہے. چل پور گئے میں مزے میں تحریک انصاف کی لیڈرشپ, بہت سکون میں, ایم این ایز ایم پی ایز اور ان کی جو لیڈرشپ ہے, ایم این ایز ایم پی ایز کو خیر ان کو بعد میں آپ قصوروار ٹھہرائیں گے, پہلے تو آپ ان کی لیڈرشپ کو قصوروار ٹھہرائیں گے کہ جن کو روز جا کے وہاں پہ دھرنا دینا چاہیے تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اور باہر جسٹس ڈوگر, اور جن کو یہ معاملہ سپریم کورٹ لے کے جانا چاہیے تھا, نہ وہ یہ معاملہ سپریم کورٹ لے کر جا رہے ہیں کہ جسٹس ڈوگر یہ کر رہے ہیں, نہ وہ اب ہائی کورٹ جاتے ہیں, نہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہونے والے ظلم اور جو ان کے ساتھ بربریت ہو رہی ہے, جو بشرا بی بی کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے, نہ اس ظلم کے اوپر کوئی پیٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ لے کر جا رہے ہیں, نہ ملاقاتوں پہ پابندی کے خلاف جو پیٹیشن ہے اس کو فالو کر رہے ہیں, نہ یہ معاملات سپریم کورٹ لے کر جا رہے ہیں. بڑے سوالات ہیں تحریک انصاف کی لیڈرشپ پر. اور پھر ان کو تکلیف ہے کہ محمود خان چکزئی کو کیوں عمران خان اپوزیشن لیڈر بنا رہا ہے. چابی والے کھلونے ہیں نا, پھر چابی والے کھلونے چابی تو نہیں لے سکیں گے محمود خان چکزئی کے ہوتے ہوئے, اس دلیر اور بہادر بندے کے ہوتے ہوئے جو عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے. تو اب ایک کیس میں عمران خان صاحب گرفتار رہ گئے. جو سب سے بڑا دھچکا لگا ہے مریم نواز کی حکومت کو, اس کی پروسیکیوشن کو, کیونکہ مریم نواز کی ٹیم تھی آج جو پیش ہوئی ہے پروسیکیوشن میں, مریم نواز کی آج پولیس یہاں پہ پیش ہوئی ہے. عمران خان کے خلاف ایک ثبوت بار بار پوچھتے رہے جسٹس جائیہ, بار بار پوچھتے رہے ایک ثبوت بتاؤ آپ کے پاس کیا ہیں. سارے فضول چیزیں, سارے جھوٹے گواہ, وہ جو کہتے ہیں, کوئی کہتا ہے میں ٹیبل کے نیچے چھپا ہوا تھا, کوئی کہتا ہے کہ میں پردے کے پیچھے چھپا ہوا تھا, وہ جھوٹے گواہ, جھوٹے کیس, جھوٹی سزائیں, جھوٹی گرفتاریاں, سب کچھ. اور اب جو ہے وہ عمران خان صاحب آج جب سماعت کا آغاز ہوا, ایک تو بینچ میں تبدیلی تھی, میاں گل حسن اور رنگزیب صاحب نہیں تھے, آج جسٹس حسن نظر رضوی تھے. اور آج تو خیر سوالات یہ بڑے اٹھے کہ جسٹس حسن نظر رضوی جو ہیں یہ وہ جج ہیں جنہوں نے وہ 5 ججز کا حصہ ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ کے 4 آزاد ججز, اپنے حلف سے وفا کرنے والے 4 عظیم ججز, جسٹس اعجاز الاحسن صاحب, جسٹس منیب اختر صاحب, جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ, ان چاروں نے جو ملٹری کورٹس کے خلاف جو تاریخی فیصلہ دیا تھا, کئی دہائیوں تک اس کا حوالہ دیا جاتا رہے گا کہ 9 مئی کے بعد جب پاکستان میں ایک ایسا خوف تھا کہ کوئی سانس تک نہیں لے پا رہا تھا, اس وقت ان 4 عظیم ججز نے بہادری دکھائی اور اس کے بعد 2 کو اپنی سیٹیں چھوڑنی پڑی, 2 کے مسافی ہونا پڑا. لیکن کوئی ایشو نہیں ہے, آج ان کی عزت ہے نا, آج جسٹس اعجاز الاحسن کی آج بھی عزت ہے, آج بھی مظاہر علی اکبر نقوی کی عزت ہے. لیکن جو عہدوں پہ بیٹھے ہوئے 5 جنہوں نے فیصلہ کا لدم کیا, آج ان کی کیا عزت ہے, میں کچھ نہیں کہتا, آپ دیکھ لیں. اور یہ 5 جج کون سے تھے, یہ نام آپ کو یاد ہونے چاہیے, ان 4 کے نام بھی یاد ہونے چاہیے, اعجاز الاحسن صاحب, منیب اختر صاحب, مظاہر علی اکبر نقوی صاحب اور عائشہ ملک صاحبہ, جنہوں نے ملٹری کورٹس میں سویلین کے ٹرائل کے قانون کو کلعدم قرار دے دیا تھا اور کہا تھا کہ 9 مئی کے کسی ایک بھی پاکستانی شہری کا ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. ان کو فوری طور پہ ساروں کو رہا کریں. اور پھر انٹر کورٹ اپیل آئی قاضی کے دور میں, اور جسٹس جائیہ صاحب کے دور میں 5 ججز حاجی امین, محمد علی مظہر, حسن نظر رضوی, شاہد بلال حسن, مسرت ہلالی, ان 5 ججز نے نہ صرف ملٹری کورٹس میں سویلینز کے ٹرائل کے قانون کو بحال کیا, ان کے 4 عظیم اور آزاد ججز, اپنے حلف سے وفا کرنے والے ججز کی فیصلے کو کلعدم کیا, بلکہ جو 9 مئی کے بے گناہ شہریوں کے ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہے ان کو بھی ویلیڈیٹ کیا اور کہا کہ بالکل درست ہے, اب ہر جس کو چاہے ہماری ملٹری کورٹ وہ لے جائے اور جا کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل کرے, ان کو اجازت ہے. انہوں نے کھلی چھوٹ دے دیا ان 5 ججوں نے, یہ ان میں سے ایک ہیں حسن نظر رضوی صاحب. تو خیر جیسے سماعت کا آغاز ہوا 10 بج کے اور تقریباً 40 منٹ پہ, تو شروع میں ہی دوبارہ جسٹس جائیہ صاحب نے کہا, انہوں نے کہا کہ ہم کیس کے میرٹس پہ آپ کو نہیں جانے دیں گے, ہم پہلے پروسیکیوشن کو سنیں گے. انہیں کہا گیا کہ آپ 2 سوالوں کا جواب دیں. پہلا سوال یہ ہے کہ جسٹس شہباز رضوی نے اور جسٹس طارق ضیاء باجوہ نے ضمانت کے کیس میں حتمی فیصلہ کر دیا, عمران خان کو مجرم ڈکلیئر کر دیا کہ اس نے سازش کی ہے اور گواہوں کے بیانات لکھ دیے ہیں, اور ان کو ان کی بنیاد پہ کہا ہے کہ پولیس والے گواہی دے رہے ہیں کہ ایک نے چکری کے مقام پر چھپ کے اور سنا کہ عمران خان یہ کہہ رہا ہے,
دوسرے نے 3 دن تک مسلسل جھوٹے گواہ نے جس نے کہا کہ زمان پارک میں جا کے چھپ کے سنتا رہوں، ان دونوں کے جو بیانات بھی وہاں پہ فیصلے میں لکھ دیے اور ثابت کر دیا جسٹس شہباز رضوی نے اور طارق باجوہ نے کہ عمران خان جو ہے وہ مرکزی کردار ہے، ماسٹر مائنڈ ہے 9 مئی کا، اور کئی لوگوں کی جانیں گئی ہیں، حالانکہ یہ بھی جھوٹ ہے، ایک بندے کی جان، ایک سیکورٹی اہلکار کی اس میں جان نہیں گئی تھی 9 مئی میں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک تو ہمیں اس سوال کا جواب دیں ذوالفقار عباس نقوی صاحب کہ کیا جسٹس شہباز رضوی اور طارق باجوہ کو یہ ساری چیزیں لکھنی چاہیے تھی؟ کیا ان کو ڈیفینیٹ جو ڈیسیژن ہے وہ اس میں دے دینا چاہیے تھا؟ دوسرا یہ ہے کہ رول آف کنسسٹنسی ایک ہے کہ اگر ایک ہی پوائنٹ کے اوپر عدالتی فیصلے موجود ہوں تو پھر آپ ان سے کیسے متضاد فیصلہ دے سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ 3 لوگوں کے، اعجاز چودھری صاحب، شیخ امتیاز صاحب اور حافظ فرحت صاحب، ان تینوں کی ضمانتیں کانسپیریسی سازش کے الزام میں ان تینوں کی ضمانتیں ہو چکی ہیں۔ تو اب آپ بتائیں کہ عمران خان کی ضمانت کیسے مسترد ہو سکتی ہے؟ نقوی صاحب نقوی صاحب نے کہا کہ انہوں نے ایک تو مانا کہ انہوں نے ایکسیس کیا، ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن کیونکہ انہوں نے کر لیا ہے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ٹینٹیٹیو نوعیت کی ہوتی ہیں اس کی جو آبزرویشنز ہوتی ہیں بیل میں، تو وہ ٹرائل کو جو ہے وہ کوئی اس میں اثر انداز نہیں ہوں گی۔ اور پھر اس کے بعد شفیع صدیقی صاحب نے کہا، جب انہوں نے ایک کیس کا حوالہ دیا کہ ضمانت کے اوپر سپریم کورٹ نے ایک فارمیٹ بتا دیا ہوا ہے 2014 میں، میرا خیال ہے کہ یہ وہی ججمنٹ ہے جو آصف سید خان کھوسہ صاحب کی ہے، 2020 ججمنٹ بھی جس کو کہا جاتا ہے کہ بیل میں کن کن چیزوں کو دیکھنا چاہیے، تو اس کا انہوں نے حوالہ دیا۔ شفیع صدیقی صاحب نے کہا یہ بتائیں کہ ان 2 ججز کا جو فیصلہ ہے لاہور ہائی کورٹ کے، کیا انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلوں میں جو گائیڈ لائنز ہیں، جو فارمیٹ ہے، کیا اس کو فالو کیا ہے؟ پھر اس کے بعد انہوں نے ذوالفقار عباس نقوی صاحب کہتے رہے جناب کہ دیکھیں جی ایک 1996 کا فیصلہ نکال رہا ہے کہ جی ٹینٹیٹیو نوعیت کی ہوتی ہیں، تو اگر کوئی چیز انہوں نے ایکسیس کر بھی دی ہے، لکھ بھی دی ہے، تو نیچے ٹرائل میں اثر انداز نہیں ہوگی، ٹرائل انڈیپینڈنٹ چلے گا۔ اس کے بعد انہوں نے ساری باتیں کی۔ پھر جسٹس جائیہ نے پھر کہا، انہوں نے کہا آپ سمپل بات بتائیں، کیا یہ کیس اعجاز چودھری، شیخ امتیاز اور جو تیسرے ہیں حافظ فرحت، ان کو جو ضمانتیں ملی ہیں، کیا اس سے یہ کیس مختلف ہے یا ان جیسے فیکٹس ہیں؟ انہوں نے کہا مختلف ہے۔ خیر سماعت میں وقفہ ہوا، انہوں نے کہا وقفے کے بعد ہم آگے سن لیتے ہیں، آپ تیاری کر کے ہیں۔ وقفے میں انہوں نے تیاری کی، لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ یہ ثابت نہیں کر سکے کہ یہ کیس ان سے مختلف ہے، وہاں بھی سازش تھی۔ بلکہ حیران کن طور پر جو چیز ہوئی وہ شفیع صدیقی صاحب نے بھی پہلے اس کو ہائی لائٹ کیا، اور بعد میں تو پھر انہوں نے آ کے اور سلمان صفدر صاحب نے تو پھر کام ہی مکا دیا نا۔ اس میں شفیع صدیقی صاحب نے کہا کہ اعجاز چودھری کی بیل تو زیادہ مشکل تھی۔ اعجاز چودھری پہ 2 الزام تھے، ایک سازش کا اور دوسرا یہ کہ وہ گراؤنڈ پر جائے وقوع پر موجود تھے، یہ الزام ہے ان کے اوپر۔ عمران خان تو جائے وقوع پہ تھے ہی نہیں، عمران خان کا کیس تو ان سے زیادہ اسٹرانگ ہے ضمانت کے لیے، ان کا کیس کم اسٹرانگ تھا اگر آپ کی بات مان لی جائے۔ ان کے اوپر تو 2 الزام تھے، عمران خان کے اوپر 1 الزام ہے۔ اس کے بعد لڑکھڑا گئے نقوی صاحب، اور نقوی صاحب جو ہے وہ انہوں نے پھر بڑی کوشش کی، انہوں نے کہا بڑا میٹیریل ہے ہمارے پاس۔ انہوں نے جب گواہوں کے بیان پڑھنے شروع کیے، جائیہ نے روک دیا، انہوں نے کہا پھر سلمان صفدر بھی اس کے اوپر بات کرے گا، اور پھر اگر ہم نے لکھ دیا کہ گواہ جھوٹے ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ہم نے لکھ دیا کہ یہ میٹیریل جو آپ نے پیش کیا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، پھر آپ کیا کریں گے؟ اور پھر شفیع صدیقی صاحب انہوں نے مفروضوں پہ بات کرے، تو شفیع صدیقی صاحب نے کہا مفروضوں پہ ہم کیسے ضمانت جو ہے وہ مسترد کر دیں؟ حسن اظہر رضوی صاحب نے پوچھا کہ جب وہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان فوٹوگرافیٹک ٹیسٹ نہیں کروا رہا، پولیگرافک ٹیسٹ نہیں کروا رہا، تو اس میں انہوں نے کہا کہ نارملی بھی آپ باقی کیسوں میں بھی یہ ٹیسٹ کرتے ہوتے ہیں جو یہاں پہ کر رہے ہیں۔ خیر یحییٰ افریدی صاحب نے آج کی سماعت میں 13 بار کہا کہ ہم میرٹس پر نہیں جائیں گے۔ میرٹس پہ میں آپ کو بڑی تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ میرٹس پر نہ جانے سے مراد یہ ہے کہ ہم عمران خان جو ہیں ان کے خلاف جو گواہ ہیں ان کی گواہی کو ڈسکس نہیں کریں گے، کیونکہ اگر آج جیسے یحییٰ افریدی میرٹس پر کیس سن لیتے اور سلمان صفدر صاحب نے ثابت کر دینا تھا، اس سے پہلے برہان معظم ایڈوکیٹ صاحب نے پورا ایک بخی ادھیڑے تھے کہ یہ دونوں گواہ جھوٹے ہیں، جب سپریم کورٹ یہ لکھ دیتی کہ دونوں گواہ جھوٹے ہیں تو 9 مئی کے جتنے نیچے ٹرائل چل رہے ہیں وہ سارے ختم ہو جاتے، کہ جن 2 گواہوں کی گواہی پر تمام 9 مئی کے کیسز کھڑے ہوئے ہیں وہ سارے کیسز دھڑام سے گر جاتے، اور لاہور ہائی کورٹ میں جو فیصلے تھے 9 مئی کے جو نیچے ATC کورٹس کے فیصلے ہیں ان کی سب کی بریت ہو جاتی کہ جن 2 گواہوں کی گواہی پر یہ سارے کیسز بنے ہیں وہ گواہی جھوٹے ثابت ہو گئے سپریم کورٹ میں، تو بات ہی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد ان کے ذوالفقار عباس نقوی صاحب کے جب وہ دلائل ختم ہوئے تو پھر آئے سلمان صفدر صاحب نے کہا، انہوں نے ثابت کیا کہ عمران خان صاحب کا کیس جو ہے وہ ضمانت کا اسٹرانگ ہے اعجاز چودھری صاحب سے۔ اس کے بعد سلمان صفدر صاحب نے بہت بار کوشش کی گواہوں پہ آنے کی، کچھ اور فیکٹس عدالت کو بتانے کی، لیکن جسٹس یحییٰ صاحب نے کہا کہ ہم بالکل میرٹس پہ نہیں جائیں گے، بار بار وہ روکتے رہے، بار بار ٹوکتے رہے، نہیں انہوں نے بات کرنے دی سلمان صفدر صاحب کو۔ سلمان صفدر صاحب نے ایک تو یہ پوائنٹ اٹھایا، انہوں نے کہا کہ 5 اگست کو عمران خان گرفتار ہوئے،
اور قانون یہ کہتا ہے، عدالتی فیصلے یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کو کسی ایک کیس میں گرفتار کریں گے، باقی جتنے کیسوں میں مطلوب ہے سب میں اس کی گرفتاری ڈل جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ میرے حساب سے عمران خان 5 اگست 2023 سے ہی 9 مئی کے کیسوں میں گرفتار ہے، گو کہ انہوں نے 14 جولائی 2024 کو گرفتاری ڈالی ہے، لیکن انہوں نے کہا میرے حساب سے قانون کے مطابق، عدالتی فیصلوں کے مطابق عمران خان 5 اگست 2023 سے ہی گرفتار ہیں 9 مئی کے کیسوں میں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ عمران خان کے خلاف ایک بھی ان 8 کیسوں میں سے کسی ایک بھی کیس کا چالان عمران خان کے خلاف پیش نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان پر کسی ایک بھی ان کیسز میں سے کسی ایک میں بھی فرد جرم عائد نہیں ہوئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان جو ہیں ان کے خلاف کوئی ان کے پاس ثبوت نہیں ہے، اور سلمان صفدر صاحب کے دلائل ابھی شروع ہی ہوئے تھے کہ شروع میں ہی جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے اچانک کہا کہ دونوں ججز سے مشورہ کیا، اور انہوں نے کہا ہم بیل گرانٹ کر رہے ہیں، زیادہ دیر سنا بھی نہیں ہے، سلمان صفدر صاحب کو میرٹس پہ نہیں جانے دیا، لیکن آج عمران خان جو ہے وہ سرخرو ہوئے، اور عمران خان جو ہے یہ ثابت ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کو 9 مئی کے کیسوں میں جو ہے وہ ناحق قید رکھا گیا ہے۔ یہ بڑی زیادتی ہے عمران خان کے ساتھ، اور جو عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ مطلب جو عمران خان کے ساتھ ہوا ہے وہ بڑا ہی افسوسناک ہے۔ میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ کوئی اور جو ہے وہ چیز ایسی جو ہے وہ نہ آئی ہو، لیکن اپنا عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہرحال اب اس کی جو سب سے بڑی امپلیکیشنز ہیں نا وہ 3 ہیں، اس کے اثرات 3 ہیں۔ پہلا اس کا اثر یہ ہے کہ اب عمران خان کی 9 مئی کے کسی کیس میں سازش کی بنیاد پہ گرفتاری نہیں ڈالی جا سکے گی، پہلی یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بیانیے کی ڈومین میں حکومت کو، اس نظام کو، مریم نواز کو، نواز شریف کو، شہباز شریف کو، زرداری کو، بلاول کو، چابی والے کھلونوں کو، اردلیوں کو، ان ساروں کو آج جھٹکا لگا ہے، ساروں کو دھچکا لگا ہے کہ جس عمران خان کو کہتے تھے کہ 9 مئی کا مرکزی کردار ہے، ماسٹر مائنڈ ہے، اس عمران خان کے خلاف مرکزی کردار ہونے پہ، ماسٹر مائنڈ ہونے پہ ایک ثبوت یہ پیش نہیں کر سکے۔ یہ عمران خان کی بہت بڑی فتح ہے، تحریک انصاف کی بہت بڑی فتح ہے، اور وہیں پہ عدالتوں پہ سوال ہے، خاص طور پہ عالیہ نیلم کے اوپر، کہ اس کی ہائی کورٹ عمران خان کے لوگوں کے خلاف جو ضمانتیں مسترد کر رہی ہے، سپریم کورٹ سے سب کو ضمانتیں مل رہی ہیں، سپریم کورٹ ان کے فیصلوں کو کالعدم قرار دے دی ہیں۔ آج سپریم کورٹ نے جسٹس سید شہباز رضوی اور جسٹس طارق ضیاء باجوہ کے فیصلے کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا ہے اور اس کو کالعدم کر دیا ہے۔ اب جسٹس شہباز رضوی اور جسٹس طارق ضیاء باجوہ کے فیصلے کی کوئی اوقات، حیثیت نہیں رہی، کوئی وقت نہیں رہی، اب وہ جسٹ پیپرز ہیں، جا کے کوئی ان میں جو ہے وہ پکوڑے تو لے سکتا ہے، کوئی ان کو ردی میں تو بیچ سکتا ہے ان پیپرز کو، لیکن اس کا حوالہ پاکستان کی کسی عدالت میں نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ آج اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے کہ وہ فیصلہ غلط تھا، جھوٹا تھا، غیر آئینی تھا، غیر قانونی تھا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں ایسے تمام ججز جو جن کا پتہ ہے کہ وہ کسی کے کہنے کے اوپر جھوٹے فیصلے دے رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ لیکن یہاں پہ تو مسئلہ یہ ہے نا کہ 26 آئینی ترمیم کے بعد ایسا سسٹم بنا دیا گیا ہے کہ جو جھوٹے فیصلے دے گا اس جھوٹے فیصلوں کی بنیاد پہ اس کو سپریم کورٹ لایا جائے گا، اس کی ترقی کی جائے گی، اس کو آئینی بینچوں میں شامل کیا جائے گا، اس کی ایکسٹینشن کی جائے گی۔ یہ ایک بدقسمتی ہے۔ بہرحال جی، عمران خان کے حامیوں کے لیے ایک بڑی اچھی یہ خبر ہے کہ عمران خان کے خلاف 9 مئی کی سازش کا ایک ثبوت بھی ایسا سپریم کورٹ میں پروسیکیوشن پیش نہیں کر سکی جس کی بنیاد پر عمران خان صاحب جو ہیں ان کی ضمانت جو ہے وہ مسترد ہو سکتی۔ تو بہرحال اس کے کچھ اور پہلو ہیں، میں نے بڑی جو ہے وہ تفصیل سے ہیئرنگ لکھی ہوئی ہے، باقی چیزوں پر انشاءاللہ ہم نے باقی چیزوں پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔